नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उन लोगों के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं कि जो फ़िक्र रज़ा से बगावत कर रहे हैं और शरीयत मुताहरा से हटकर गैरों के साथ हम नवाला हम प्याला हो रहे हैं, और उन हम नवाला हम प्याला होने वालों के साथ जो हम नवाला हम प्याला हो रहे हैं, हम उनको भी कुछ मारूज़ात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया जा रहा है और हमें तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये छोटे बड़ों को समझाएंगे, ये छोटे जो है ये कल के बच्चे, ये माअज़ल्लाह छोकरे जो हैं ये जो है ना वो बड़ों की पगड़ियां उछालेंगे। इस तरह के टोंट किए जा रहे हैं और इस तरह अवाम को इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो आज हम चंद वीडियोस अवाम के सामने चलाएंगे कि जिन बड़ों की मोहब्बत में ये लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं, यही काम इनके कायदीन, इनके जो मोहतरम हैं वो भी करते रहे हैं। अगर वो दीन का काम था तो जो हम कर रहे हैं वो दीन का काम क्यों नहीं? अगर वो जन्नत में जाने वाला काम था तो ये दोज़ख में जाने वाला काम कैसे हो गया? अगर वो इलाए कलिमतुल हक था तो ये किस अंदाज से जो है एक जुर्म बन गया? तो इन तमाम सवालात के जवाबात वो आवाम खुद देगी। जब ये वीडियोज़ इंशाल्लाह मुलाहिज़ा कर लेंगे तो वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि मुफ्ती मुशाहिद साहब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं और ये हमारे कायदीन का ही बताया हुआ और पढ़ाया हुआ सबक है। और आज जो है मुफ्ती मुशाहिद साहब उसी फ़िक्र रज़ा के ट्रैक पर चलते हुए ये बातें कर रहे हैं। ये लोग डी ट्रैक हुए हैं, ये लोग पटरी से उतरे हैं, तो इनको कोसा जाए, इनको कहा जाए, वो जितने सवालात हमसे किए जा रहे हैं वो इनसे किए जाएं। अब वो तरतीबवार वीडियोस देखते जाएं और उस पर तबसरा सुनते जाएं। हम किसी को मसलक के खिलाफ धांधली नहीं करने देंगे। कितना बड़ा पीर ज़्यादा हो, साहिबजादा हो, अगर उसने मसले के अहले सुन्नत से दो नंबरी की, वो हमारे मुहासबे से नहीं बच सकेगा। बिल्कुल यही बात हम भी कहते हैं जलाली साहब कि जिसने भी फ़िक्र रज़ा से दो नंबरी की, धांधली की, वो भी हमारे मुहासबे से नहीं बच सकेगा। हम भी मुहासबा करेंगे। अगर आपको एज़ आ आलिम मुहासबे का हक है तो हमें भी वो हक हासिल है। जो बाकी हैं हम उनके चेहरों से भी निकाब उठाएंगे। अब सुन्नियत का नाम वही ले जो अंदर से भी सुन्नी है और बाहर से भी सुन्नी है। तो हम भी यही कहते हैं कि अब सुन्नियत का नाम और फ़िक्र रज़ा का नाम वही ले जो अंदर से भी सुन्नी है, फ़िक्र रज़ा वाला है, और बाहर से भी सुन्नी और फ़िक्र रज़ा वाला है। वही ये बात करे कि हमें 100% आला हज़रत मतलूब हैं। वो बंदा बात ना करे जो बदमज़हबों के साथ मुआमलात भी कर रहा है, मवालात भी कर रहा है, उनके साथ मोहब्बत और मुरब्बत के मामलात रख रहा है, हम नवाला हम प्याला हो रहा है, उनके इदारों में जा रहा है। रिसेंटली भी ये हज़रत जो हैं उनके इदारों में गए और किस अंदाज से उस बंदे के, उस बदमज़हब के हाथ में हाथ डाले हुए हैं। अल अमान वल हफीज। अगर बंदे को जरूरत के तहत भी अगर किसी सूर को हाथ लगाना पड़ जाए तो वो किस अंदाज से गंदगी को हाथ लगाएगा ये आप सब जान सकते हैं। लेकिन इतनी मोहब्बत और मुरब्बत वाले मामलात हों ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो जो भी इस तरह की दो नंबरी करेगा और फ़िक्र रज़ा से टकराएगा, हम उसके चेहरे से निकाब उठाएंगे। जलाली साहब ने कहा कि हम निकाब उठाएंगे। पता लगा कि वो वाज़े तौर पर बदमज़हब नहीं होगा, हमारे अंदर छुपा हुआ बदमज़हब होगा जिसके चेहरे से निकाब उठाने की जरूरत होगी। तो वो जब जलाली साहब ये फरीज़ा सरअंजाम दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। शरीयत है, खाला जी का वाड़ा नहीं है। करोड़ों सलाम है मुकद्दस आस्थानों को, लेकिन जो आस्थाने रवाफिज की फ्रेंचाइज बन गए हैं या खवारिज की फ्रेंचाइज बन गए हैं, मैं ऐलान उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा हूं। जलाली साहब, हम भी हर उस बंदे के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं जो देवबंदियों की फ्रेंचाइज बना हुआ है, शियों की फ्रेंचाइज बना हुआ है, वहाबियों की फ्रेंचाइज बना हुआ है। हम ऐसे बंदे के साथ कभी भी नरमी वाला मामला नहीं रख सकते। हम कभी भी ऐसे बंदे के साथ रवादारी वाला मामला नहीं रख सकते। हम उसी मसलक रज़ा के ट्रैक पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं जिस ट्रैक के ऊपर आप भी कुछ अरसा पहले थे, और इसी ट्रैक पर रहकर आपने मुनीबुर रहमान की अच्छी खासी गिरफ्त की और कहा किस मुंह से तुम रवाफिज के यहां पर वकील बने बैठे हो, ऐ मुफ्ती आजम। इस तरह करके जो आपने सरजनिश की, और एक नहीं कसीर वीडियोस आपकी मौजूद हैं। तो ये कुछ अरसा पहले
اسی ٹریک پر رہ کر آپ نے گفتگو کی تھی. اب کون سی مصلحتیں آپ کے پیش نظر ہیں, کون سے معاملات آپ کے پیش نظر ہیں, کون سا ایسا اہل سنت کا عظیم تر مفاد آپ کے پیش نظر ہے جس کو آپ بیان نہیں کر پا رہے, جس کو آپ بتا نہیں پا رہے, اور اپنے ان تمام معاملات کی جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے کہ وہی بندہ کہ جو آپ کے مطابق فکر رضا کا باغی تھا, فکر رضا کا غدار تھا, دو نمبری کرنے والا تھا, آج آپ اس کی تاج پوشی کر رہے ہیں, آج آپ اس کو صاحبان اہل سنت کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج دوسروں سے دوستی تم نہیں کر پا رہے تو جو تم سے بڑے ہیں ان کی تو بتائی کہ اعلیٰ دوستی نہیں ہونی چاہیے. جب عوام کو تو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں. جب امام کے عقیدہ میں مقتدی مشرک ہو تو وہ بے غیرت ہوگا جو اس امام کے پیچھے چمٹا رہے, تو وہ بے غیرت ہوگا جو اس امام کے پیچھے چمٹا رہے. تو یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اہل سنت کے نمائندہ بن کے وہاں پر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جس امام کی نظر میں یہ مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان مقتدی جو ہے یہ مشرک ہو, تو پھر یہ بندہ بغیرت نہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. یہ میں جلالی صاحب کے الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں کہہ رہا. تو جلالی صاحب اتنے سخت الفاظ کہیں اور اتنی سخت زبان استعمال کریں تو وہ پھر بھی آپ لوگوں کے لیڈر ہیں, وہ آپ لوگوں کے لیے محترم ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہی بات میں بھی کروں تو مجھے بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے. تو یہ جلالی صاحب کے اتنے سخت الفاظ ہیں, تو ہم نے اپنی کسی بھی ویڈیو کے اندر منیب الرحمان صاحب کو بغیرت نہیں کہا, کوئی ولگر زبان استعمال نہیں کی, کوئی بد تہذیبی نہیں کی. ہم نے ہر چیز شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کے سامنے رکھی, عوام کے سامنے رکھی, علماء کے سامنے رکھی کہ یہ دیکھیں یہ شریعت کا حکم ہے, یہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ تعلیمات ہیں, اور یہ حضرت ان تمام چیزوں سے ہٹ رہے ہیں, روگردانی کر رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی بھی اپنے ان معاملات کو ثابت کرنے کے لیے, ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اور ان کے جو ہم نوا اور ہم نوالا ہم پیالہ ہیں, ان کے جو مداح ہیں, ان کے جو محبین ہیں, ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ہے. اور ان کے اداروں میں جو اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور اتنے بڑا سیٹ اپ لے کر یہ منیب الرحمان صاحب چل رہے ہیں, کئی انہوں نے ان کے بقول مفتی بنا دیے, عالم بنا دیے, تو کوئی ایسا عالم, کوئی ایسا مفتی یہ پیدا نہ کر سکے جو مفتی مشاہد کے تمام سوالات کے جوابات دے سکے اور اپنے منیب الرحمان صاحب اپنے قائد کے ان تمام معاملات کو جسٹیفائی کر سکے. تو یہی معاملات جب ان کے بڑے کرتے رہے تو اس وقت سب چیزیں ثواب تھی, سب چیزیں جو ہے وہ عین شریعت کے مطابق تھی. مشاہد شاہ کرے تو وہ شریعت کے خلاف ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس بنیاد پر میں علل اعلان کہہ رہا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں نا وہ شعر ہے, تہمت لگا کے ماں پہ دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے. میں اس میں تو تبدیلی کر رہا ہوں, فکر رضا سے ہٹ کے جو دشمن سے داد لے. کوئی بھی ہٹے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کوئی بھی ہٹے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جو فکر رضا سے ٹکرائے گا پاس خاص ہو جائے گا. ہمارے جوتے کی نوک پر فکر رضا سے ہٹ کے جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے. چھوٹے سے کیا مراد ہے, بڑے سے کیا مراد ہے, یہاں پر چھوٹا بڑا کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ بالکل واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹا یعنی کوئی چھوٹی سطح کا بندہ ہو, کوئی عوامی بندہ ہو یا عام بندہ ہو, یا وہ کوئی محدث اعظم بنا بیٹھا ہو, کوئی مفتی اعظم بنا بیٹھا ہو, کوئی مفکر اعظم اور کوئی خطیب اعظم بنا بیٹھا ہو, بڑے سے بڑا اسکالر ہو, بڑے سے بڑا امیر ہو, جو بھی ہو, چھوٹا ہو یا بڑا, اگر وہ فکر رضا سے ٹکرائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا. اگر یہ مراد نہیں تو دلائل سے واضح کیا جائے. اعلی حضرت نے بڑی مشکل سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا تھا, اور وہ حسام الحرمین کتاب ہے جس نے فرق کیا تھا. آج اس کتاب کے بارے میں بھونکا جا رہا ہے, اور اعلی حضرت کو معاذ اللہ ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں ایک بندے کی عمل کی وجہ سے. یہ سارا دروازہ کھلا, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. فکر رضا ہماری ریڈ لائن ہے. اب یہاں پر دیکھیں بالکل واضح طور پر جلالی صاحب نے منیب الرحمان کے انہی اعمال کو لے کر گفتگو کی
کہ ایک بندے کے عمل کی وجہ سے حسام الحرمین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کو ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں، اب پوسٹیں چلا رہے ہیں جی دیکھیں مفتی مشاہد کی وجہ سے دیوبندی کہہ رہے ہیں یہ جی مفتی مشاہد دیوبندیوں کا کام کر رہا ہے اور دیوبندیوں کا کام کر رہا ہے۔ دیوبندیوں کی دم پر جو الحمدللہ مفتی مشاہد نے پاؤں رکھا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے کہ ہم نے منیب الرحمان کے افعال کو جو عوام کے سامنے لایا تو اس میں ننگے ہم نے دیوبندیوں کے بابے ہی کیے ہیں۔ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد دمبیٹھوی کے تمام کفریات نکال کر ہم نے عوام کے سامنے رکھ دیے اور عوام کو عوام کے لہجے میں، انداز میں، ان کی عقلوں کے مطابق ہم نے سمجھایا ہے کہ دیوبندیوں نے کیا کیا کانٹ کیے ہیں، اور یہ الحمدللہ میری پوری ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ دیوبندیوں سے اختلاف کیوں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے مختصراً بھی کہ کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو سننے کا تو وہ مختصراً جو ہے یہ ویڈیو ملاحظہ کر لے جس کے اندر ہم نے مختصراً ان کی تمام بکواسات کو جمع کر دیا ہے۔ تو دیوبندیوں کی دم پر جو پاؤں آیا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے کہ یہ بندہ منیب الرحمان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے تو ہمارے بزرگوں کو کیوں رون جاتا ہے، اور تمہارے بزرگوں پہ گفتگو ہوگی، تمہارے ان بڑوں پہ گفتگو ہوگی کہ جن بڑوں کی وجہ سے ہمارا یہ مفتی منیب الرحمان گندا ہوا ہے تو ان کی گندگی تو بیان کرنی پڑے گی لا محالہ، تب جا کر مفتی منیب الرحمان کا جرم واضح ہوگا، تب جا کر مفتی منیب الرحمان صاحب کے معاملات واضح ہوں گے۔ تو دیوبندیوں کا کام مفتی مشاہد کر رہا ہے یا مفتی منیب الرحمان کر رہا ہے؟ مفتی مشاہد نے حسام الحرمین کو پس پش ڈالا ہے معاذ اللہ، یا مفتی منیب الرحمان نے اپنے ان اعمال کی وجہ سے، ان سے ملنے جلنے کی وجہ سے، ان سے تحائف لینے کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت مربت کے معاملات کرنے کی وجہ سے، ان کی فوتگیوں پر ان کی تعزیتیں کرنے کی وجہ سے، ان کے بیٹوں اور پوتوں کی دستار بندی کے اوپر ان کو دعائیں دینے کی وجہ سے اس نے حسام الحرمین کو معاذ اللہ پسے پش ڈالا ہے یا مفتی مشاہد نے ڈالا ہے؟ اور دیوبندیوں کا کام مفتی مشاہد نے کیا ہے یا منیب الرحمان صاحب نے کیا ہے؟ دیوبندی تو کہتے تھے کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہمارے بڑے گستاخ نہیں ہیں، تو یہ عملی طور پر کس نے ان کو باور کروایا؟ عوام کو کس نے باور کروایا کہ یہ دیکھو میں دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں دیوبندیوں کے اداروں میں جا رہا ہوں، یہ جی خیر المدارس میں حضرت گئے ہوئے اور پھر اس مسجد میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اس مسجد میں کھڑے ہو کر یہ حضرت دعائیں کر رہے ہیں۔ اب کوئی منیبی اٹھے، کوئی ان کا چاہنے والا اٹھے اور وہ کم سے کم الفاظ بیان کر دے کہ حضرت کے کم سے کم الفاظ دعا کے یہ تھے تو ہم انشاءاللہ شرعی حکم بیان کر دیں گے۔ کم سے کم الفاظ بھی کیا کہے ہوں گے؟ جی اللہ ان کو برکتیں دے معاذ اللہ ان دیوبندیوں کو، تاکہ یہ جو ہے مزید مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں۔ اللہ ان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں دے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے معاذ اللہ، ان کے ادارے کو قائم رکھے، آباد رکھے۔ اور کیا دعا کی ہوگی؟ کم از کم دعا تم ہمیں بتا دو، ہم اس کے اوپر شرعی حکم بیان کر دیتے ہیں۔ اس انداز سے محبت اور مربت کے معاملات رکھے جائیں تو بتاؤ پس پش اس نے حسام الحرمین کو ڈالا یا مفتی مشاہد نے ڈالا؟ اور بتاؤ دیوبندیوں کا کام مفتی مشاہد آسان کر رہا ہے یا منیب الرحمان آسان کر رہا ہے؟ دیوبندیوں کو تو مرچیں لگی ہیں، دیوبندیوں کو تو رات نیند نہیں آ رہی کہ مفتی مشاہد ہمارے کالے چٹھے اس انداز سے سریام کھول کھول کر سامنے رکھ رہا ہے، ہم کس انداز سے ان تمام بکواسات کو جسٹیفائی کریں؟ عوام تو ہمارے مکر و فریب سے واقف ہو رہی ہے۔ منیب الرحمان کا عمل تھا، اس نے ہمیں پکڑ کر رگڑ دیا، تو بھائی تم رگڑے میں آؤ گے ہی آؤ گے۔ تو یہ ہم دیوبندیت کی سہولت کاری نہیں کر رہے، یہ منیب الرحمان صاحب کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے۔ آج اتنے برائلر چوزے پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اعلی حضرت کیا، احمد رضا کون؟ ہم ہوتے ہیں۔ میں ایسے سارے شرق و غرب میں برائلر چوزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اتنے سخت الفاظ ہم نے منیب الرحمان کے حوالے سے کہے؟ کیا ہم نے اپنی کسی ویڈیو میں مفتی منیب الرحمان کو بے غیرت کہا؟ کیا ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان تمام اعمال کی وجہ سے یہ کہا کہ یہ بندہ ہماری جوتے کی نوک پر ہے؟ تو جلالی صاحب اتنے سخت الفاظ استعمال کریں تب بھی وہ آپ کے قائد رہیں، تب بھی وہ آپ کے محترم رہیں، تب بھی وہ حق کے دائی رہیں اور حق کے علم بردار رہیں۔ جب یہی کام مفتی مشاہد کرے، مفتی راشد محمود رضوی کرے اور کوئی رضوی عالم دین کرے تو وہ گنہگار ہو جائے، وہ کل کا بچہ، وہ کل کا چھوکرا ہو جائے۔ شریعت مطہرہ یہ خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، جلالی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، یہ شریعت مطہرہ ہے، چھوٹے پر اگر لگے گی تو بڑے پر بھی لگے گی۔ خواہ کوئی چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، جو امام احمد رضا کی حسام الحرمین سے ٹکرائے گا وہ ہم سے وفا کی توقع نہ رکھے۔ تو بالکل منیب الرحمان صاحب اور منیب الرحمان کے ہم نوالا ہم پیالہ جتنے بھی ہیں وہ ہم سے وفا کی امید
نہ رکھیں، اگرچہ انہوں نے ہماری تعریفات کی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں میرے پیج کے اوپر، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کی تعریفات کے بڑے بڑے القابات اور بڑی بڑی باتیں موجود ہیں۔ سید مظفر شاہ صاحب نے کتنی جو ہے وہ میری تعریفات کی ہیں، اور دیگر نے بھی، یہ جو آج منیب الرحمان کے آگے پیچھے لگے پھر رہے ہیں، انہوں نے میری تعریفات کی ہوئی ہیں اور مجھے محقق اور مفتی اور پتہ نہیں کیا سے کیا القابات دیے ہوئے ہیں۔ تو ان کی یہ القابات ہم نے ان کی رعایت نہیں کی۔ حالانکہ مولوی کی تعریف کر دو تو پھر وہ آپ سیاہ ہو یا سفید ہو، وہ آپ کا سارا قبول کر لیتا ہے کہ جی میری تعریف جو کی ہے، لیکن یہ وہ مولوی کرتا ہے جس کے اندر للہیت نہ ہو، جس کے اندر اللہ رسول کی حیا نہ ہو۔ ہمیں اللہ رسول کی حیا ہے، ہماری کوئی تعریفیں کرے، ہمیں کوئی جو ہے وہ پیسے دے، ہمیں کوئی جو ہے وہ دولت کی آفر کرے، چاہے جو مرضی ہمارے سامنے رکھ دے، ہم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کبھی بھی اس کی ان لالچوں میں نہیں آئیں گے، ان کی اس تعریفات میں نہیں آئیں گے، اور حق کو واضح کر کے رہیں گے۔ اب ایک اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جس میں سید مظفر حسین شاہ صاحب ریاض شاہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب وہ زبان بھی ملاحظہ فرمائیں، انداز بھی ملاحظہ فرمائیں، اور ریاض شاہ کے اوپر کیا حکم لگتا ہے اور منیب الرحمان صاحب کے اوپر کیا حکم لگتا ہے، اس کا بھی موازنہ کرتے جائیں۔ پنڈی میں ایک حبشی بیٹھا ہے، وہ حال یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، لاؤڈ اسپیکر کا مونوگرام کیا تھا 4 یار، تو ڈبہ پیر نے کیا کیا 4 یار کو ہٹا دیا۔ تو میں نے کہا باڑے میں جاتا نا 4 یار سے اتنی چڑے تو۔ پنڈی کے اندر ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے، یہ ریاض شاہ کو کہا جا رہا ہے کیا ہم نے اپنی کسی ویڈیو کے اندر اس طرح کی زبان استعمال کی؟ میں نے کہا تم غلطی کرتے رہو، ہم تمہیں ٹھوکتے رہیں گے، ہم ٹھوکتے رہیں گے۔ غلطی کر کے تم جہنم میں جاؤ، ہم تمہیں ٹھوک کر انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ علمی دلائل۔ تم غلطی کرتے رہو، ہم تمہیں ٹھوکتے رہیں گے، اور تم غلطی کر کے جہنم میں جاؤ، ہم تمہیں ٹھوک کے جنت میں جائیں گے۔ اتنے سخت الفاظ ہم نے اپنی ویڈیو میں کبھی بولے کہ منیب الرحمان تم غلطیاں کرتے جاؤ اور غلطیاں کرتے کرتے جہنم میں جاؤ، ہم تمہیں ٹھوکتے رہیں گے؟ اور ہم نے ان کو بھی کہا ہو یا دیگر جو ان کے ہم نوالا ہم پیالہ ہیں منیب الرحمان صاحب کے، ان کے حوالے سے اس طرح کی زبان استعمال کی ہو، قطعاً کوئی اس طرح کی زبان نہیں دکھا سکتا۔ ہم بالکل واضح اور بڑے تہذیب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہماری اس تہذیب کو بھی بد تہذیبی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ہماری اس شرافت کو بھی جو ہے وہ بدماشی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم بھی اسی درد کے ساتھ اور اسی کرب کے ساتھ مسلک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس پر کچھ عرصہ پہلے جلالی صاحب اور مظفر حسین شاہ صاحب انہی بندوں کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں اور انہی بندوں کا رد کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی ٹریک پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ڈی ٹریک کیوں ہوئے ہیں، یہ لوگ کن مصلحتوں کا شکار ہوئے ہیں، یہ ان سے سوال کیا جائے۔ علمی دلائل۔ مار دھاڑ بندوق والے تو ہم ہیں نہیں، ہم تو صوفیہ والے ہیں، داتا صاحب والے ہیں۔ داتا صاحب نے جس طرح دلائل سے کالے کو ٹھوکا ہے۔ شاہ صاحب آپ مار دھاڑ والے نہیں ہیں، یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کس انداز سے اپنے مخالف کو جواب دیتے ہیں، جس کو آپ سوشل میڈیا پر آ کر جواب نہیں دے سکتے، اس کے خلاف آپ کیا کیا معاملات کرتے ہیں، یہ عوام کے سامنے بالکل واضح ہے۔ مجھے اس پر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ کے بقول آپ داتا صاحب والے ہیں اور علمی دلائل کے ساتھ آپ ٹھوکتے ہیں، تو ذرا آپ سامنے آئیں اور بالکل علمی دلائل کے ساتھ آپ یہ ثابت کریں کہ ایک وہ شخص کہ جو شیعہ کی تعزیت کر رہا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ بغیر ضرورت شرعیہ کے مل رہا ہے، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو رہا ہے، وہ امام ربانی کیسے ہے، وہ صاحبان اہل سنت کیسے ہے، وہ آپ کا بڑا، آپ کا محترم کیسے ہے، آپ اس کی اقتداء میں کس انداز سے جلسوں جلوسوں میں جا سکتے ہیں، آپ کس طرح اس کے ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ مظفر شاہ صاحب آپ تو ہاتھ بھی چوم رہے ہیں اس بندے کے، اور یہ ہاتھ چومنے کی وجہ سے آپ پر کیا کوئی حکم نہیں آتا؟ کیا آپ من وقر صاحب بدعت فقد عان علی ہدم الاسلام کے زمرے میں نہیں آتے؟ کیا آپ دین ڈھانے میں منیب الرحمان کی مدد نہیں کر رہے؟ ان تمام باتوں کو ذرا داتا صاحب کے انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کریں۔ ہم آپ کو کھلی دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہ بیان کریں اور ضرور کریں۔ اور کیوں آپ خاموش بیٹھے ہیں؟ اتنا بڑا مسلک کا کام اگر آپ کی نظر میں یہ ہے کہ منیب الرحمان کو گندا نہ کیا جائے، منیب الرحمان کے حوالے سے بات نہ کی جائے، تو یہ اتنا بڑا دینی کام ہے تو کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کن باتوں نے آپ کو روک رکھا ہے؟ حالانکہ آپ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو آپ تو رعایت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ ببانگ دول منبر پر ان کے خلاف بولتے ہوتے تھے۔
اب کون سی مصلحت آپ کے آڑے آ گئی ہے؟ اب کون سے ایسے مفادات آپ کے آڑے آ گئے ہیں جنہوں نے آپ کو اس ٹریک سے ڈی ٹریک کر دیا ہے؟ چندی چور ہوتے نا، چندی چور آپ نے سمجھا ہے؟ چندی چور ہوتے نا جو چونی کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، ایسے کچھ پیر، سب نہیں، کچھ پیر چندی چور نکلے ہیں جو ہے سنیوں کے اندر گھسے ہوئے، کبھی حضرت ابو بکر کے نام پر، کبھی حضرت امیر معاویہ کے نام پر مریدوں کو اکساتے ہیں. ان کی حیثیت چندی چور. کس کی؟ کتنی بولو؟ چندی چور. روڈ پر کھڑے ہو تو دو بندے ملانا کیا، منہ پر تھوکتے بھی نہیں. تو ہم نے اپنی کسی ویڈیو کے اندر منیب الرحمان کو چندی چور کہا اور یہ کہا کہ اس نے چمنی کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا ہے. ہم نے اپنے الفاظ کے ذریعے تہذیب کے دائرے میں رہ کر تمام گفتگو کی. تو مظفر شاہ صاحب ریاض شاہ کے حوالے سے اس انداز کی گفتگو کر سکتے ہیں تو شاہ صاحب یہ الفاظ استعمال کر کے اس کو حبشی کہہ کے، اس کو جو ہے چندی چور کہہ کے، اور اس کے منہ پر تھوکے گا بھی کوئی نہیں، اس طرح کے الفاظ بول کر شاہ صاحب جو ہے وہ کیا حرام کام کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ وہ بد مذہب ہے، چونکہ وہ جو ہے وہ اہل سنت کی حدود سے کھیل رہا ہے اس لیے اتنے سخت الفاظ بنتے ہیں، شاہ صاحب بالکل ایمانی غیرت کے ساتھ بول رہے ہیں، تو بھائی ہماری دفعہ کیوں موت پڑتی ہے؟ ہماری دفعہ آپ کو کیوں سانپ سونگ جاتا ہے؟ ہماری دفعہ وہ ایمانی غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہ مسلک رضا کا درد کہاں جاتا ہے؟ ہماری دفعہ سب چیزیں ہوا منصورہ ہو جاتی ہیں، سب چیزیں بھول جاتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ کل کا بچہ جو ہے وہ یہ پگڑیاں اچھالے گا، یہ کل کا بچہ باتیں کرے گا. اور جب یہ باتیں کرتے رہے اس وقت آپ لوگوں کو کیوں نہیں سانپ سونگا؟ اس وقت آپ لوگوں کو یہ ساری ہمدردیاں کیوں نہیں آئی ان لوگوں سے؟ ریاض شاہ کے ساتھ آپ کی دشمنی جو ہے کیا وہ ذاتی تھی؟ کیا اس نے آپ کی بھینس ماری ہے؟ کیا اس نے آپ کی جو ہے وہ جائیداد غصب کی ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں ہماری اس سے دشمنی وہ کوئی ذاتی نہیں ہے بلکہ مسلکی ہے، اعتقادی ہے، عقیدے کی جنگ ہے، تو بھائی جب یہی خرابی کسی بڑے میں پائی جائے، مفتی اعظم میں پائی جائے، کسی جو ہے وہ محدث اعظم میں پائی جائے، کسی جو ہے وہ بڑے سے بڑے بندے میں پائی جائے، تو اس کے ساتھ پھر دشمنی کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا لاڈلا ہے، وہ تمہارا جو ہے وہ محبوب ہے، اس لیے اس کے حوالے سے گفتگو نہیں. ہوئے شخصیت پرستی چھوڑو، شخصیتوں کے اندر سے نکلو اور شریعت کی طرف آؤ، شریعت کو ماننے کی طرف آؤ. شریعت کا حکم جو ہے یہ کوئی پاکستان کا قانون نہیں کہ چھوٹے پر لگے گا، بڑے پر نہیں لگے گا، غریب پر لگے گا، امیر پر نہیں لگے گا. یہ شریعت مطالعہ کا قانون ہے. چھوٹا اس کی زد میں آئے گا وہ بھی رگڑا جائے گا، بڑا اس کی زد میں آئے گا تو وہ بھی رگڑا جائے گا. تو یہ جس طرح شاہ لکھا ہوا ہے نا، اس طرح وہ مائک والے کا مونوگرام تھا 4 یار. تو وہ چندی چور تقریر کرنے کے لیے آیا تھا تو آدھا کالا. اب اس نے دیکھا کہ جن سے میں نے نوٹ پکڑنے دانت سے وہ دیکھیں گے تو ناراض ہوں گے، اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا. شاہ صاحب کیا آپ نے یہی الفاظ منیب الرحمان کے لیے بولے کہ تھا تو وہ آدھا کالا، اس لیے جب وہ آیا تو اس نے جو ہے وہ ایک شیعہ کی تعزیت کی، شیعوں سے ایوارڈ لیے، شیعوں سے ملاقاتیں کی، تو آپ نے اس طرح کی بات منیب الرحمان کے لیے کی؟ اگر آپ نے نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اور یہاں ریاض شاہ کے لیے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کو یہ کہا جائے کہ وہاں ویوز کا چکر تھا اور یہاں عہدوں کا چکر ہے؟ یہاں پر یہ بات کی جائے گی؟ میں نے کہا تم جیسے لائنوں کو، 4 یاروں کو تم جیسے لائنوں کی ضرورت نہیں. اگر وہ 4 یار لگا بھی ہوتا تب بھی تیری سنیت ثابت نہیں ہوتی. یہاں پر شاہ صاحب نے ریاض شاہ کو لعین کہہ دیا کہ 4 یاروں کو تجھ لعین کی ضرورت نہیں ہے. تو میں شاہ صاحب سے پھر تخاطب کروں گا، کیا شاہ صاحب آپ نے یہ الفاظ منیب الرحمان کے لیے بولے؟ اگر نہیں بولے تو کیوں نہیں بولے؟ اور اگر ریاض شاہ کے لیے بولے تو کیوں بولے؟ یہاں ویوز کا چکر تھا تو وہاں عہدوں کا چکر ہے. اب اس سے اگلی ویڈیو جو چلانے لگا ہوں اس میں سید مظفر حسین شاہ صاحب کوکب نورانی صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ آپ سنیے گا، اور کوکب نورانی صاحب کے اوپر کیا احکامات آتے ہیں اور منیب الرحمان صاحب کے اوپر کیا احکامات آتے ہیں اس کا بھی موازنہ کیجئے گا. میں یہاں کوئی کوکب نورانی صاحب کی وکالت کرنے کے لیے یا ان کا دفاع کرنے کے لیے یا ان کا ستھرا ہونا ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ للہ انصاف کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر گفتگو کی جائے. اور جو تم 3 بلاگ جو بنا رہا نا بیٹا، تم مجھے جھاپڑ کی مار نہیں، لیکن ہم اہل سنت کو الجھانا نہیں چاہتے. یہ تیرا میٹھا دو ایسے ڈمرو بندر کی طرح کرتا ہلانا، میں نے کہا پاؤں رکھنے میں آسان نہ لگے تمہیں. جو 3 ولاگ تو بنا رہا ہے نا، کوکب نورانی صاحب کو کہہ رہے ہیں جو 3 تو ولاگ بنا رہا ہے تو میری ایک چھاپڑ کی مار نہیں ہے، بندر کی طرح ڈمرو کی طرح جو ہے وہ سر ہلانا، پاؤں رکھنے میں آسرا نہ لگے. یہ الفاظ اتنے سخت کیا ہم نے ان کے لیے بولے؟ کیا ہم ان کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو ان کے لیے یہ زبان اپنے مخالف کے لیے استعمال کرنا جائز
تو ہمارے لیے حرام کیوں؟ روزانہ کئی بار فلانا توبہ کر لے ڈھمکانا توبہ کر، ابے پہلے تو توبہ کر کے منافق پہلے صحیح ہو جا، فلانا توبہ کر لے ڈھمکانا توبہ کر لے، ابے تو پہلے جو ہے توبہ کر کے منافق صحیح ہو جا۔ ہم نے منیب الرحمان کو یہ کہا جو یہ جلالی صاحب کو رجوع کروانے چلا تھا، ہم نے یہ جملے بولے کہ پہلے تو منافق توبہ کر کے صحیح ہو جا، پھر جلالی صاحب کو توبہ کرائیں۔ جلالی صاحب کا معاملہ اور تمہارے معاملے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، وہ معاملہ کہاں اور تمہارا معاملہ کہاں؟ تمہارا معاملہ تو گمراہیت اور کفر تک کی حدوں کو چھو رہا ہے، اور جلالی صاحب کا معاملہ فقط خطا پر مبنی تھا۔ اس چیز کو لے کر تم جو ہے وہ توبہ کروانے چل پڑے۔ تو مجھے بتاؤ ایسے موقع پر ہم نے یہ جملے بولے؟ نہیں بولے۔ تو ان کا یہ جملے بولنا وہ جائز ہے، تو ہمارے لیے حرام کیوں؟ تو میں ان سادات کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس قسم کے رافضی نما خبیثوں کو للکارتے ہیں اور علی کے بیٹا ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب اب آپ ہمیں سلام کیوں نہیں پیش کر رہے؟ آپ پہلے تو ہمیں سلام پیش کرتے ہوتے تھے کہ جس جرت اور بہادری اور ایک حسینی کردار آپ لے کر چل رہے ہیں۔ کیوں اس وقت خالی میں مرزا کو رگڑ رہا تھا اس لیے؟ اس وقت میں کھلے بدمزموں کو رگڑ رہا تھا اس لیے؟ اور اب میں اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے بدمزموں کو رگڑ رہا ہوں، اور اب آپ جو ہیں وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں اور میرے خلاف جو ہے وہ کیا سے کیا معاملات کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کیوں نہیں سلام پیش کرتے اور میرے علی کا بیٹا ہونے کا حق ادا کرنے پر کیوں نہیں مجھے خراج تحسین پیش کرتے کہ میں نے اس مفتی اعظم کو جس کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا، کوئی بھی نہیں ہاتھ ڈال رہا تھا، اس کو بھی میں نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا اور کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بالکل ہمارا نہیں ہے۔ اوے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ تو آج وہ لوگ اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ پیر سید فضا حسین شاہ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، یہ جنگلی خنزیروں کے سینوں پر کمال کا پاؤ رکھایا۔ اب یہ جن کو جنگلی خنزیر بول رہے ہیں وہ سید بھی ہیں، اب ان کے اوپر حکم کیا ارتداد کا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیادت زائل ہو گئی ہو، اور سیادت زائل ہونے کے بعد اس مرتد کو یہ جنگلی خنزیر کہہ رہے ہوں؟ تو یہ بات ان کو ثابت کرنی پڑے گی، اور اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ سید تو ہے، اگرچہ وہ گمراہ ہے، اس کے اوپر زیادہ زیادہ گمراہیت کا حکم آ رہا ہے، ارتداد کا حکم نہیں آ رہا، لیکن فکر رضا کے مطابق تو وہ سید ہے اور سیادت کا احترام تو لازم ہے۔ تو اس کو جنگلی خنزیر کہنا چھ معنی دارد، اس کا کیا معنی ہوگا، اس کی کیسی جسٹیفیکیشن دی جائے گی؟ تو ان کے لیے یہ معاملات جائز ہو جائیں، اور اگر ہم حق کے ساتھ گفتگو کریں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کریں، وہ بھی حرام ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنا ان پر بھی لازم ہے اور ان کے چاہنے والوں پر بھی لازم ہے۔ لیکن تو بے غیرت ہر جمعرات کو نیا بلاگ بنا کے ڈال رہا ہوتا ہے، شرم تیرے کو آتی نہیں؟ بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، شرم کر بے شرم، خاموش ہو جا، چپ ہو جا، اس امت پر رحم کر، کوئی اور موضوع لے کر آ۔ کیوں لڑوا رہا ہے امت کو؟ یہ بڑے میں یہ بولنا میں پسند ہی نہیں کرتا جو میں نے بولا۔ اب یہاں دیکھیں کوکب نورانی صاحب کو بے غیرت بھی کہہ رہے ہیں، بے شرم بھی کہہ رہے ہیں، اور بڑھاپے کی تو دہلیز پر ہے۔ یہی جملے آپ نے منیب الرحمان کے لیے کیوں نہیں بولے کہ شرم کر جا؟ ابھی بھی تو جو ہے وہ دیوبندیوں کے پاس جا رہا ہے، ابھی تو خیر المدارس کے اندر ہو کے آیا ہے، ان کی مسجد کے اندر دعا کر رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں تو نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ شرم کر جا، بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، مرنا بھی ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ الفاظ مظفر شاہ صاحب آپ وہاں پر کیوں نہیں کہہ رہے؟ وہاں پر کیا مصلحت ہے؟ وہاں پر کون سے مفادات ہیں؟ پھر یہ کہا جائے کہ یہاں پر ویوز کا چکر تھا اور وہاں پر عہدوں کا چکر ہے۔ مسترد کر دیں ایسوں کو، بلاک کر دیں، چھوڑ دیں۔ جو اچھا کام جب کیا تھا اب چھوڑ دیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں مانا جاتا، ہمیشہ کے لیے صرف رسول کو مانا جاتا ہے۔ اب ایسوں کو بلاک کر دیں۔ ہم بھی اہل سنت کو یہی کہتے ہیں کہ ایسوں کو بلاک کیا جائے، ایسوں کے خلاف جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے۔ اچھا کام کیا تھا تو کیا تھا، ہمیشہ کسی کو نہیں مانا جاتا، ہمیشہ صرف رسول اللہ کو مانا جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب یہ آپ کے ہی بیان کردہ اصول ہیں، یہ میں آپ کی زبان کے اندر نہیں بول رہا، یہ آپ خود بول رہے ہیں، بذات خود بول رہے ہیں، اور گن پوائنٹ پر بھی آپ نہیں بول رہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر منیب الرحمان نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو کیا تھا، اگر کسی اور نے اس کے ہم نوالا ہم پیالہ میں سے کسی اور نے بھی اچھا کام کیا تھا تو کیا تھا۔ اب ان اچھے کاموں کی وجہ سے ہم ان کے سیاہ کو سفید نہیں کر سکتے، ان کی گمراہیت کو ہم ہدایت نہیں بنا سکتے، ہم ان کے کفر کو ایمان نہیں بنا سکتے۔ ہم جو شریعت کا حکم لگے گا وہ ہم لگائیں گے، وہ ہم بتائیں گے۔ جتنے غصے سے ہمیں گالی دو گے تو کم سے کم تمہاری بغل میں جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں چپ رہے کر جو تم گونگا شیطان بن کر ان کی تائید کرتے ہو اور اہل حق کے لیے زبانیں دراز کرتے ہو، تو یہ اور پیچھے کچھ جو کارندے ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہے۔ چپ رہ کے جو گونگا شیطان بنتے ہو تم اور اہل حق کے لیے زبانیں دراز کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب یہ تمام تمغے اور تمام ٹائٹل منیب الرحمان کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ملیں گے یا نہیں؟
ان کو بھی گونگا شیطان کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ ان کو بھی شیاطین کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ ان کو بھی یہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا کہ تم اہل سنت کے خلاف زبانیں نکالتے ہو اور اس کے حق میں تم خاموش ہو کے بیٹھے ہو؟ یہ باتیں کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی؟ اگر نہیں کی جائیں گی تو کیوں نہیں کی جائیں گی؟ اور اگر ہمارے حوالے سے کی جائیں گی تو کیوں کی جائیں گی؟ جو میڈیا کے اندر موجود ہیں چھوٹے چھوٹے مفتی بھی لکھتے ہیں سب، وہ پھر ایسے جناب جو ہے وہ لیٹر اور ادھر ادھر کے دلائل جمع کر کے اس قسم کی شنٹو جوکر کو دیتے ہیں، بڈھا طرح ایسے لالی پاپ انداز میں کوکب نوکب کر کے. میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا، آخرت کی فکر کر. اس کو حق 4 یار پر مروڑ آ رہا تھا، پیچس لگ رہے تھے. اس کو حق 4 پر مروڑ آ رہا تھا، پیچس لگ رہے تھے. میں کہتا ہوں حق 4 والا مسئلہ جو کوکب نورانی صاحب کا تھا وہ زیادہ کیا تھا؟ گمراہیت تھا، وہ ارتداد تھا، کفر تھا، کیا تھا؟ زیادہ خطا والا معاملہ ہے کہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. حق 4 یار اپنی جگہ یہ نعرہ بالکل درست ہے، تو ان کے لیے اتنے سخت الفاظ بولنے کہ جی وہ اس کو پیچس لگ گئے تھے اور یہ تھا تو وہ تھا، اس انداز کی گفتگو چے معنی دارت کس طرح ان کے لیے روا ہو سکتی ہے؟ اور یہ الفاظ آپ نے منیب الرحمان کے لیے کیوں نہیں بولے؟ شاہ صاحب ان تمام چیزوں کو بیان کرنا آپ پر لازم ہے. میں نے کہا ایک دفعہ کھلنا، پیچھے ہٹتا کیوں ہے؟ مرد اب جڑے دا پتر بننا تو پھر تو یہ سنی بھی رہنا ہے، خطیب پاکستان کا بیٹا بھی رہنا ہے، تجھے انسان کا بچہ بننا. یہ کبھی کیا بات کرتا ہے، کبھی کیا بات کرتا ہے، شرم کر تھوڑا سا. تو شاہ صاحب آپ کو بھی اگر ہم یہی کہیں کہ اب جڑے کا بچہ بننا، پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ اب بتا نا، تم نے سنی بھی رہنا ہے اور پھر منیب الرحمان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بھی ہونا ہے، ان کی تعریفیں بھی کرنی ہے، ان کو امام ربانی بھی کہنا ہے، ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں، اور پھر سنیوں کا زیغم الاسلام بھی رہنا ہے. تو یہ چیزیں نہ کرو بھائی. یہ اس طرح کے الفاظ شاہ صاحب ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، ہم نے کسی ویڈیو کے اندر اس طرح کے سخت زبان استعمال نہیں کی. ہمیں آپ کے ماضی کے کاموں کا حیا ہے، ہم اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ خدارا واپس آ جائیں. جلالی صاحب خدارا واپس آ جائیں. آپ نے جس ٹریک پر، جس فکر رضا کے ٹریک پر یہ کھڑے ہو کر باتیں کی تھی، ہم اسی ٹریک پر کھڑے ہو کر آپ کو دوبارہ بلا رہے ہیں، آپ کو آوازیں دے رہے ہیں. خدارا واپس آئیں، اہل سنت پر رحم کریں، اہل سنت کو نہ توڑیں، اہل سنت پر رحم کریں. یہ ہم استدعا کر رہے ہیں، لیکن ہماری اس استدعا کو بھی بدتمیزی شمار کیا جا رہا ہے، بد تہذیبی شمار کیا جا رہا ہے، اور ہمیں طرح طرح کی گالیاں نکالی جا رہی ہیں. لیکن ہم ان گالیوں کی اور ان مخالفتوں کی ذرا برابر بھی فکر نہیں کر رہے، اسی لیے ہم بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر رضا پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی منہج پر رہ کر ایمان و عافیت کی موت بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.